अस्सलामु अलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की हैदर अली आतिश की गज़लें पढ़ेंगे। सबसे पहले पहली गज़ल की रीडिंग और तशरीह करेंगे। हवाए दौरे में खुशगवार राह में है, ख़ज़ा चमन से है जाती बहार राह में है। आदम के कूच की लाज़िम है फ़िक्र हस्ती में, ना कोई शहर ना कोई दियार राह में है। ना बदरका है ना कोई रफ़ीक साथ अपने, फ़कत अनायत परवरदिगार राह में है। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बथेरे, हज़ारहा शजर सायादार राह में है। मकाम तक हम अपने पहुँच ही जाएंगे, खुदा तो दोस्त है दुश्मन हज़ार राह में है। थकें जो पाऊँ तो चल सर के बल, न ठहर आतिश गुल मराद है मंजिल में खार राह में है। अब इसकी तशरीह शुरू करते हैं। हवाए दौर में खुशगवार, हवा हवा को कहते हैं, दौर वक़्त को कहते हैं, में शराब को कहते हैं, खुशगवार पुरलुत्फ़। शायर कहता है दौर में खुशगवार, खुशगवार शराब का वक़्त जो है राह में है, वो रस्ते में है। ख़ज़ा चमन से, चमन बाग को कहते हैं, ख़ज़ा चमन से है जाती। शायर कहता है जो ख़ज़ा है वो चमन से जा रही है और बहार राह में है और बहार रस्ते में है। हैदर अली आतिश वाहिद उर्दू अदब के शायर हैं जो गज़ल में उम्मीद का दर्स देते हैं, उम्मीद का पैगाम देते हैं। वो कहते हैं कभी भी मायूस नहीं होना। वो जो ख़ज़ा ने आके डेरे जमा लिए, ख़ज़ा की वजह से चमन उजड़ चुका है, परिंदे जो हैं वो अपने आशियाने मुंतकिल कर चुके हैं, दरख्तों के पत्ते झड़ चुके हैं और जो दरख्त हैं मर जा चुके हैं, पौधे मर जा चुके हैं और जो फूल हैं वो भी बिखर चुके हैं, मर जा चुके हैं, गिर चुके हैं और पूरा चमन उजड़ा उजड़ा है, वीरान है, सन्नाटा है। शायर कहता है ये ऐसा ही नहीं रहेगा चमन, जल्द बहार आने वाली है। बहार की उम्मीद पैदा हो चुकी है। ठंडी हवा के झोंके जो आ रहे हैं वो पैगाम ला रहे हैं कि जल्द ही बहार आने वाली है। दोबारा जो चमन है उसकी रौनकें दोबारा दोबाला हो जाएंगी, उसकी रौनकें दोबारा बहाल हो जाएंगी। ये जो पौधे हैं जो मरझाए हुए हैं ये दोबारा अपने जोबर पे आ जाएंगे, दोबारा ये फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, दरख्त जो हैं ये दोबारा सरसब्ज हो जाएंगे और परिंदे आकर अपने आशियाने यहाँ पर बहाएंगे। इसी तरह दोबारा ठंडी बहारें और ठंडी बादे नसीम और ठंडी और हवा के झोंके जो हैं बादे नसीम और बादे सबा के दोबारा शुरू हो जाएंगे। दोबारा नदियाँ इसी तरह बहनी शुरू हो जाएंगी, दोबारा जो है चमन में बहार आ जाएगी, हर तरफ सब्जा ही सब्जा होगा, चमन जो होगा लहलहा उठेगा। दोबारा ये जो बुरे दिन हैं ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा अच्छे हालात आएंगे। शायर जो है अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को वो ये दर्स देते हैं कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। दोबारा जो है में दौरे में खुशगवार, जो खुशगवार शराब का दौर है, जो खुशगवार शराब का वक्त है वो दोबारा लौटेगा। दोबारा ये खुशगवार शराब जो है दोबारा पिलाई जाएगी। मतलब क्या, दोबारा अच्छे हालात आएंगे। जो आज माली मुश्किलात, घरेलू मुश्किलात, मुल्की मुश्किलात, तरह तरह की जो मुश्किलात तकालीफ अजीतों ने आ घेरा है, शायर कहता है मायूस ना हो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। खुदा कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी मायूस ना हो, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। शायर कहता है अच्छी उम्मीद रखें, अच्छा वक्त आने वाला है। खुदा भी कहता है, हदीस कुदसी है, मैं बंदे से उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान रखता है मैं वैसा ही उसके साथ मुआमला करता हूँ। तो शायर कहता है अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, बहार की उम्मीद रखें, अच्छे वक्त की उम्मीद रखें। जल्द अच्छा वक्त आने वाला है, जल्द बहारें आने वाली हैं। अगला शेर है आदम के कूच की लाज़िम है फ़िक्र हस्ती में। आदम कहते हैं मिट जाना, ख़त्म हो जाना, मुराद यहाँ पर आखिरत है। कूच कहते हैं चले जाने को, फिक्र को कहते हैं, हस्ती जिंदगी को और ज़ात को कहते हैं। शायर कहते हैं जिंदगी में, ज़ात में जो आखिरत की फिक्र है वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत लाजम है। ना कोई शहर ना कोई दियार, दियार घर को कहते हैं, राह में है। शायर कहते हैं रस्ते में कोई शहर नहीं है, कोई दियार कोई घर नहीं है। कहता आदम के कूच की लाजम है
فکر ہستی میں. شاعر کہتے ہیں آخرت کی جو فکر ہے وہ زندگی میں لازم ہے. شاعر ایک درویش صفت آدمی تھے, انہوں نے ساری زندگی درویشی میں گزاری, لوگوں کی خدمت کرنے میں گزاری. تو انہوں نے جو بھی ان کی آمدنی ہوتی تھی اس کا بیشتر حصہ اللہ کی راہ میں غریبوں پر صدقہ کر دیتے تھے, غریبوں کو دے دیتے تھے. اپنا گھر جو تھا ان کا ایک حصہ اس کا تباہ ہو چکا تھا, گر چکا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا. وہ لوگوں کو بھی یہی درس دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا سے دل نہ لگاؤ, یہ بہت عارضی ہے, آج ہے کل نہیں. ہزاروں لوگ دنیا میں آئے, لاکھوں آئے, اربوں آئے, مٹ گئے, آج نام و نشان بھی نہیں ہے. ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے اس دنیا کو بنے ہوئے, اور کتنے لوگ ڈیلی کے پیدا ہو رہے ہیں, تقریباً 3 لاکھ کے قریب روزانہ لوگ پیدا ہوتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, اور 2.5 لاکھ بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. کسی کو خبر نہیں ہوتی کون آیا کون چلا گیا, کسی کے نہ آنے سے فرق پڑتا ہے نہ کسی کے جانے سے فرق پڑتا ہے. یہ دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے. ابھی 2023 ہے, آج سے پہلے جب 1923 تھا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا, ہم میں سے بہت سو کے باپ دادا بھی نہیں تھے, اور جب دوبارہ 2123 آئے گا تو ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا, نہ کوئی ہمارے باپ دادا کو جانتا پہچانتا ہوگا. تو ہم مٹ چکے ہوں گے, تحقیقات چلے چکے ہوں گے, اور مٹی میں جا کے مل چکے ہوں گے. تو شاعر کہتا ہے یہ دنیا بہت عارضی ہے, تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں, اس لیے اس میں آخرت کی تیاری بہت ضروری ہے. اگر دنیا میں آگے ہو تو آخرت کی فکر نہ چھوڑو, کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. کہتے اگر زمین سے آسمان تک ریت سے بھر دیا جائے, 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے اور ایک جو ذرہ ہے ریت کا اٹھائے, تو کبھی نہ کبھی یہ ریت ختم ہو جائے گی. لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ پھر بھی ختم نہیں ہونی, لا متناہی ہے, حد ہی نہیں ہے, ختم ہی نہیں ہونی. اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں آدم کے کوچ کی لازم فکر ہستی میں, جو مرنا ہے دنیا سے چلے جانا ہے, اس کی فکر جو ہے, اس کی جو ٹینشن ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے. دنیا کی چیزوں سے, دنیا کے اسباب سے, دنیا کی عیاشی سے, یہاں کی شہرت سے, یہاں کی عزت سے, یہاں کے پیسے سے, یہاں کی کوٹھی سے, یہاں سے کار سے, یہاں کے بنگلے سے, کسی چیز سے دل نہ لگاؤ, اور صرف دل لگانا ہے خدا سے لگاؤ, اور آخرت کی فکر رکھو. کیونکہ جو آخرت ہے اس میں نہ کوئی شہر ہے, نہ کوئی دیار, نہ کوئی گھر ہے. جو شہر ہوتا ہے انسان کو ضروریات زندگی سے پالا پڑتا ہے. آپ جب سفر میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, لمبا سفر ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کوئی شہر آئے گا, فلاں چیز کی ضرورت پڑی اگر تو میں فلاں شہر سے لے لوں گا, اگر اس چیز کی حاجت ہوئی تو میں فلاں سے لے لوں گا, فلاں شہر تو ہے. تو لیکن جو آخرت کا سفر ہے, شاعر کہہ رہے ہیں کوئی شہر نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے, ویرانگی ہے, تنہائی ہے, تنہائی کا سفر ہے. تو اس لیے اس سفر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں. کوئی شہر نہیں ہے, کیونکہ جب شہر ہی نہ ہو تو بندہ پہلے ہی سامان اکٹھا کر لیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ رستے میں کوئی شہر نہیں, کوئی آبادی نہیں, مجھے کوئی سامان ملنا نہیں, وہ پہلے ہی تیاری کر لیتا ہے. تو شاعر کہتا ہے آخرت کی تیاری پہلے ہی کر لو, کیونکہ کوئی شہر نہیں ہے اور کوئی دیار نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اب سفر پہ جاتے ہیں, کہیں ویرانگی کا سفر بھی ہوتا ہے, تو ذہن میں آتا ہے کہیں کوئی شہر مل جائے گا, کہیں بھوک لگی, بھوک کی شدت ہوئی تو کسی گھر کا, کسی دیار کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, شاید کوئی وہ مدد کر دے. کوئی مصیبت آئی, کوئی ضرورت پڑی, کوئی پانی کی حاجت پڑ گئی تو کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, شاید کوئی مدد کر دے. تو شاعر کہتا ہے جو آخرت کا سفر ہے اس میں نہ کوئی شہر ہے, نہ کوئی گھر ہے, کوئی رستہ نہیں مدد کا, کہیں سے کوئی مدد نہیں ہوتی, کہیں سے کہیں کوئی مدد نہیں ہونی. ساری تیاری یہیں سے کر کے جاؤ, کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے, جو بونا ہے وہی وہاں پہ جا کے کاٹ لینا ہے. تو شاعر کہتے ہیں مکمل تیاری کر کے جاؤ, کیونکہ حدیث کا بھی مفہوم ہے جو جنت ہے وہ ایک سادہ میدان ہے, اور وہاں پہ جو نہریں ہیں, جو پھل پھول ہیں, جو درخت ہیں, وہ انسان کے نیک اعمال ہیں, انہی کی وجہ سے وہاں پہ بہاریں ہیں, انہی کی وجہ سے وہاں پہ رونقیں ہیں. اگر اچھے اعمال نہیں لے کر جانے تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے, تباہی ہے. تو شاعر جو ہیں اس چیز کا درس دیتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہو, دنیا سے جینا لگاؤ, آخرت کی تیاری کرو. اگلا شعر ہے نہ بدر کا نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے. بدر کا کہتے ہیں رہبر کو, رہنما کو, رفیق کہتے ہیں ساتھی کو. شاعر کہتا ہے کہ یہ جو آخرت کا سفر ہے اس میں نہ کوئی رہبر ہے اور نہ ہی کوئی ساتھی ہے, فقط عنایت, عنایت کہتے ہیں مہربانی کو, فقط کہتے ہیں صرف پروردگار رب تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں راہ میں ہے, رستے میں ہے. شاعر کہتے ہیں جو آخرت کا سفر ہے اس میں نہ کوئی رہبر ہے, نہ کوئی
کوئی دوست ہے صرف اللہ کی مہربانی ہے آخرت میں اور آخرت کے سفر میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی مہربانی ساتھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت ساتھ نہیں ہے، تو پھر کوئی نہ دوست نے ساتھ جانا ہے اور نہ ہی کسی رہبر نے ساتھ جانا ہے، کیونکہ جب دنیا کا آپ سفر کرتے ہیں آپ کو منزل کا علم نہیں، آپ کو پتہ ہے کہیں ویرانگی کا سفر ہے، تنہائی کا سفر ہے، یا کہیں کوئی لمبا سفر ہے اور منزل کا پتہ ہی نہیں کہاں پہنچنا ہے، آپ کسی رہبر کو، کسی رہنما کو ساتھ لے لیتے ہیں کہ وہ رہنمائی کرے گا، کہیں گھٹن برے حالات آئیں گے وہ مدد کرے گا کہ ان گھٹن حالات سے کیسے بچنا ہے، ان برے حالات سے، ان بری چیزوں سے، ان برے رستوں سے کیسے بچنا ہے، کیسے بچا کے اپنی جان کو بچا کے نکلنا ہے۔ تو رہبر ساتھ ہوتا ہے، بدر کا ساتھ ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیوں جانا ہے، کس طرح اپنی جان کو بچانا ہے، کس طریقے سے اپنی آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ جو آخرت کا سفر ہے کوئی پتہ نہیں وہاں کا بھی کیا بنے گا، کیا ہوگا، لیکن وہاں پہ کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، بتانے والا نہیں ہے کیسے بچنا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اللہ کی اگر رحمت نہیں، اللہ کی مدد نہیں تو بچنے کا کوئی اسباب نہیں ہے۔ پھر نہ کوئی رفیق ہے ساتھ، نہ کوئی دوست ہے۔ دنیا کا سفر ہوتا ہے کہیں تنہائی کا یا لمبا سفر ہوتا ہے، ہم کسی دوست کو ساتھ لے جاتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں یار تنہائی سے بچیں گے، اب جو ٹینشن ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، تمام چیزوں سے جو ہم سفر ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، رفیق ہوتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، تنہائی کا جو احساس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور جو خوف ہو جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے دوست ہے، رفیق ہے، یہ جو خوف اگر آئے گا، کوئی مصیبت آئے گی تو یہ مدد کر دے گا، مل کے کچھ کر لیں گے۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے آخرت کا جو سفر ہے اس میں کوئی رفیق نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، تنہا جانا ہے، اکیلے جانا ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور حدیث کا مفہوم بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ قیامت کے دن، آخرت کے دن جو ماں ہوگی وہ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ بیٹا ماں کے پاس جائے گا، ایک نیکی کی ڈیمانڈ کرے گا، درخواست کرے گا، وہ کہے گا تو میری ماں تھی، تو کتنی محبت کرتی تھی، میرے لیے جان قربان کرتی تھی، اب میں مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، ایک نیکی دے دے، میری جان بچ جائے گی۔ ماں اس کو دھتکار دے گی، کہے گی میں تجھے جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، یہاں سے چلی جا، یہاں سے چلا جا۔ بیٹے کے پاس جائے گا، اس کو کہے گا تپتی دھوپ میں میں تیرے لیے جلتا رہا، اور ٹھٹھرتی جو سردی تھی اس میں میں تیرے لیے تگ و دو کرتا رہا، محنت کرتا رہا، آج میں مصیبت میں ہوں، میری مدد کر دے، کوئی ایک نیکی دے دے۔ تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو شاعر یہی بات کر رہے ہیں، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی آپ کو پہچانے گا نہیں، آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا ہے، اپنی مشکلات کو خود ہی فیس کرنا ہے۔ صرف شاعر کہتا ہے ایک ہی صورت ہے بچنے کی، فقط عنایت پروردگار، اگر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی شفقت ہے تو پھر کیا ہے، بچنے کا راہ ہے۔ شاعر امید کا درس بھی دیتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بچیں گے نہیں، ہم نے تو جہنم میں ہی جانا ہے، ہمیں تو آخر میں مشکلات ہی فیس کرنی ہے۔ شاعر کہتا ہے نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر تم نے اللہ کی محبت کو ساتھ لے لیا، اللہ کی عنایت کو ساتھ لے لیا، اللہ کی مہربانیوں کو ساتھ لے لیا، تو پھر کیا ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر اللہ کی مدد ہے، اللہ کی رحمت ساتھ ہے، پھر بڑا زبردست جو ہے آخرت کا سفر گزرے گا۔ تو وہاں پہ شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر اللہ کی مدد نہیں تو پھر کوئی رستہ نہیں بچنے کا، لیکن اگر اللہ کی رستہ، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی عنایت ساتھ ہے تو پھر بہاریں ہی بہاریں۔ اگلا شعر ہے، سفر ہے شرط مسافر نواز بتھیرے۔ شاعر یہاں پہ کوشش اور تگ و دو کا درس دے رہے ہیں، کہتے ہیں سفر ہے شرط، سفر لازمی ہے، مسافر نواز، مسافر کو کہتے ہیں، نواز کہتے ہیں بھلا کرنے والے، بہتری کرنے والے، بتھیرے بہت سو کو کہتے ہیں۔ ہزارہا شجر سایہ دار، شجر درخت کو کہتے ہیں، سایہ دار سایہ دینے والے، راہ کو کہتے ہیں، رستے کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں جو سفر ہے وہ لازم ہے، اگر آپ سفر اختیار کر لیتے ہیں پھر آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے جو مسافروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، اور بہت سے آپ کو درخت مل جائیں گے جو آپ کو سایہ دینے والے ہوں گے۔ یہاں پر شاعر، اس شعر میں شاعر لوگوں کو تگ و دو کرنے کا، محنت کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ لمبا سفر ہے کیسے طے ہوگا۔ کوئی بھی آپ کا سفر ہو سکتا ہے، دنیاوی کوئی فزیکل سفر ہو سکتا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، یا کوئی آپ کا مقصد ہو سکتا ہے، کوئی نصب العین ہو سکتا ہے،
ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں بہت سے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مقصد، یہ گول، یہ ٹارگٹ میں اچیو نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں۔ تو شاعر کہتا نہیں نہیں، آپ ہمت تو کریں، آپ حوصلہ تو کریں، منزل کی طرف نکلیں تو صحیح، بہت سے لوگ مل جائیں گے جو آپ کی مدد کرنے والے ہوں گے، جو آپ کو رستہ بتانے والے ہوں گے، جو آپ کے رہنما بنیں گے، جو مسافروں کے ساتھ بھلا کرنے والے ہوں گے۔ کہیں آپ تھک جاؤ گے تو بہت سے درخت ملیں گے جو آپ کو سایہ دیں گے، جن کے پاس آپ بیٹھ کر سایہ لے سکو گے، کچھ دیر آرام کر سکو گے، کچھ دیر کے لیے سستا سکو گے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بہت سے لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں، منزل کی طرف جاتے نہیں ہیں، کوشش نہیں کرتے، تگ و دو نہیں کرتے، اس سوچ کی وجہ سے کہ تھک گئے تو کہاں بیٹھیں گے، وہ سفر جو ہے لمبا سفر ہے، کوئی درخت نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے ایسا نہیں ہے، بڑے درخت ہیں، بڑے سائے موجود ہیں، بہت سے لوگ بھلا کرنے والے موجود ہیں۔ شاعر کہتا ہے نکلو تو صحیح، کیونکہ عرب کا بھی مقولہ ہے جو کامیابیاں ہیں وہ خدا تعالیٰ نے سفر میں رکھی ہیں۔ جو سفر ہے یہ ظفر کا، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ سفر پہ نکلتا ہے کامیابیاں، کامرانیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ جو بندہ سفر پہ نکلتا ہے وہ کامیابیوں کو سمیٹتا ہے۔ حدیث کا مفہوم اسی طرح آیا ہے، وہ جو سفر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق رکھا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے سفر کی رستہ اختیار تو کرو، آپ کو بہت سے مددگار مل جائیں گے۔ ہم کیا ہوتا ہے کسی بھی سفر کی طرف نہیں جاتے، کوئی سفر لازمی نہیں فزیکلی، ہمارا کوئی گول ہو سکتا ہے، کوئی منزل ہو سکتی ہے، کوئی نصب العین ہو سکتا ہے، اس کی طرف سفر ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی لمبے سے لمبا سفر بھی ہے، اس کی جو ابتدا ہے پہلے قدم سے ہوتی ہے۔ جب بندہ قدم اٹھا لیتا ہے، آدھو رستے میں مشکلات آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے منزل مل ہی جاتی ہے۔ جب انسان عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کسی مقصد کی طرف چل پڑتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی مدد کرتی ہے۔ جب بندہ اپنے مقدر کو ڈھونڈنے کے لیے، مقدر کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو کائنات کی ہر چیز اس کی مدد کرتی ہے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بار کوشش تو کرو، دیکھو پھر خدا کی مدد کس طرح آتی ہے، کائنات کی ہر چیز تمہاری مدد کس طرح کرتی ہے۔ اگلا شعر ہے، مقام تک ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے، دشمن ہزار راہ میں ہے۔ شاعر یہاں پر پر امید نظر آتے ہیں، کہتے ہیں مقام تک ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے جب ہم نے سفر شروع کر لیا، جب ہم نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کسی گول کو اچیو کرنے کا، کسی مقصد کو حاصل کرنے کا، پھر کیا ہے ہم اپنی منزل پا ہی لیں گے، ہم منزل تک پہنچ ہی جائیں گے، ہم اپنے منزل کو حاصل کر ہی لیں گے۔ جس طرح کہ ایک شعر ہے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ شاعر کہتا ہے جو عزم کر کے، حوصلہ کر کے چل پڑتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے وہ منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں، منزل ان کو رستہ دے ہی دیتی ہے۔ یہی بات شاعر کر رہے ہیں، مقام تک ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے، دشمن ہزار راہ میں ہے۔ شاعر کہتا ہے بڑے دشمن رستے میں ملتے ہیں، بڑی مشکلات آتی ہیں، طرح طرح کے دشمن رستے میں آپ کو ملتے ہیں، آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی آب و ہوا کا دشمن بن کے سامنے آنا، کبھی آندھیوں اور طوفانوں کا آنا، کبھی سمندروں کا بفر جانا، بڑی بڑے مصائب، بڑے بڑے طوفانوں، بڑی بڑی آندھیوں سے پالا پڑتا ہے۔ کبھی اپنے ہی دشمن بن جاتے ہیں، طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کی اذیتیں آتی ہیں، لیکن کہتا ہے جب آپ منزل کے لیے نکل پڑتے ہیں تو پھر خدا آپ کا دوست ہوتا ہے۔ جب خدا آپ کا دوست ہے پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر خدا دوست نہیں ہے پھر نہیں منزل تک پہنچ سکتے۔ شاعر کہتا ہے اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ پختہ ایمان رکھیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل پڑے، پھر دیکھیں کس طرح آپ کو جو کہتے ہیں یقین کی راہ پہ جو چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑتے ہیں پھر منزلیں ان کو پناہ دیتی ہیں، منزلیں اور ان کو ٹھکانہ دیتی ہیں۔ اور جو کہتا ہے جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، جن کے ذہن میں وسوسے آنے لگ گئے وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ پھر جب وسوسے آنے لگ جاتے ہیں، جب اللہ کا توکل نہیں رہتا، اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا، اللہ پہ امید نہیں رہتی، خوف پیدا ہو جاتا ہے، وسوسے آنے لگ جاتے ہیں، پھر منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو شاعر کہتا ہے پر امید رہیں، اللہ سے امید رکھیں کہ منزل تک پہنچ جاؤ گے، اللہ سے امید کر کے نکل پڑیں اور اللہ کو دوست بنائیں، اس کو توکل کریں، اللہ پر توکل کریں۔ تو آلدو ہزاروں دشمن ملیں گے، ان سے گھبرانا نہیں، مشکلات کو فیس کرنا ہے، تکلیف کو فیس کرنا ہے، اذیتوں کو فیس کرنا ہے۔ جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ رستوں کے کتوں سے نہیں ڈرتے، رستے کے کتوں کے بھونکنے سے نہیں ڈرتے۔ جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، تگ و دو کرتے رہتے ہیں، رستے میں کتے ملتے ہیں، بھونکتے ہیں، ڈراتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ رکتے نہیں، ٹھہرتے نہیں۔ اگلا شعر ہے، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بال، نہ ٹھہر آتش۔
گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ کہتا تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل۔ وہ کہتا ہے اگر پاؤں تھک جائیں تو سر کے بل چلنا شروع کر دو، نہ ٹھہر آتش۔ وہ کہتا ہے ٹھہرو نہیں۔ گل مراد ہے، گل کہتے ہیں پھول، مراد کہتے ہیں مقصد کو، مراد کو، جو تمنا ہے۔ شاعر کہتا ہے جو تمنا ہے وہ کس چیز کی؟ پھول کی تمنا ہے منزل میں۔ جو ہماری منزل ہے وہاں پر جو ہماری خواہش ہے، منزل ہماری کیسی ہے؟ وہ پھول ہے، وہ خوبصورت ہے۔ ہماری منزل خوبصورت ہے تو کیا ہے؟ خار راہ میں ہے، کانٹے، خار کہتے ہیں کانٹوں کو۔ شاعر کہتا ہے اگرچہ رستے میں کانٹے ہیں لیکن جو منزل ہے وہ خوبصورت ہے، اس لیے اگر پاؤں تھک جائیں تو سر کے بل چل جاؤ، سر کے بل چلنا شروع کر دو، تھکو نہیں، رکو نہیں، ڈٹے رہو اور چلتے رہو۔ کہتے جو جس ہے نا علامہ اقبال کا شعر، جو چلنے والے ہیں وہ نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے ہیں۔ جس طرح ایک اور شاعر کا شعر ہے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ تو شاعر کہتا ہے چلتے رہو، کوشش کرتے رہو، اگر تھک جاتے ہو، پاؤں تھک جاتے ہیں تو سر کے بل چلنا شروع کر دو، رکو نہیں، ٹھہرو نہیں اور اپنی منزل سے پیچھے ہٹو نہیں، ڈٹے رہو، پرعزم رہو، پرحوصلہ رہو، اور کیا ہوگا؟ پھر اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ جب منزل خوبصورت ہوتی ہے، جب ٹارگٹ خوبصورت ہوتا ہے، آپ کسی بھی کامیاب آدمی سے پوچھ لو کہ آپ نے اتنی تگ و دو کیوں کی، کس طرح آپ نے اتنی سٹرگل کر لی، اتنی محنت کس طرح کر لی، وہ آپ کو کہے گا کہ میری منزل خوبصورت تھی۔ جب آپ ایک سفر اختیار کرتے ہیں، رستے میں آپ کو پتا ہے کہ میں نے منزل تک پہنچنا ہے، کسی آپ جگہ سیر کے لیے جاتے ہیں، کسی ملک کی یا کسی خوبصورت جگہ کی، رستے میں بعض اوقات مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، آپ گھبراتے نہیں ہیں، آپ ٹینشن میں نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے یار میں منزل پہ پہنچ کر پرسکون ہو جاؤں گا۔ یا آپ گھر واپس آ رہے ہو، رستے میں تگ و دو کرنی پڑتی ہے، مشکلات فیس کرنا پڑتی ہے، تو کہیں نہ کہیں دل میں اطمینان ہوتا ہے یار بالآخر گھر تو پہنچ جائیں گے، منزل تو پہنچ جائیں گے۔ جب منزل خوبصورت ہوتی ہے پھر رستے کی چیزیں تکلیف نہیں دیتی۔ لیکن اگر آپ کا رستہ انتہائی خوبصورت ہے، آپ وی آئی پی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرف سے رستہ ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، آبشاریں بہہ رہی ہیں، ندیاں چل رہی ہیں، ہر طرف سبزہ ہے، خوبصورت رستہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے ہی گاڑی سے اترنا ہے، جیسے ہی منزل پہ پہنچنا ہے، وہاں پہ تکلیف شروع ہو جانی ہے، مار پیٹ شروع ہو جانی ہے، اذیتیں شروع ہو جانی ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ پورا رستہ پریشان رہیں گے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو منزل ہے وہ خوبصورت ہے۔ جب منزل خوبصورت ہو تو رستہ تنگ نہیں کرتا، رستے کی مشکلات تکلیف نہیں دیتی۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ پر امید رہیں کہ رستہ خوبصورت ہے اور لگے رہیں، اگر تھک جاتے ہیں تو سر کے بل چلنا شروع ہو جائیں۔ فقیر کی حیدر علی عاطش کی دوسری غزل پڑھیں گے، سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بے تاب گفتگو کرتے، پیغمبر میسر نہ ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، میری طرح میں و مہر بھی ہے آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے، ہمیشہ میں نے گریبان کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باران کی آرزو کرتے۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ یہ آرزو تھی، یہ خواہش تھی، تجھے گل کے روبرو کرتے، گل پھول کو کہتے ہیں، روبرو کا مطلب ہوتا ہے سامنے کرتے، کہتا یہ خواہش تھی میری کہ میں تجھے پھول کے سامنے لے جاتا، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے، پھر کیا ہوتا؟ میں اور بیتاب بلبل دونوں گفتگو کرتے، پھر میں بلبل سے پوچھتا کہ کس کا محبوب خوبصورت ہے۔ جو بلبل ہے اس کو پھول کا عاشق سمجھا جاتا ہے، وہ پھول کے عشق میں مارا مارا پھرتا ہے اور وہ پھول کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرا محبوب پھول جو ہے بہت خوبصورت ہے، کیونکہ ساری دنیا پھول کی تعریف کرتی ہے، تو بلبل بھی یہی سمجھتا ہے کہ سب سے خوبصورت جو محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے، یعنی کہ پھول ہے۔ تو بلبل یہی سمجھتا ہے کہ پھول ہی سب سے بہترین محبوب ہے اور یہی سب سے خوبصورت ہے۔ شاعر کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، کبھی ایسا ہو جائے کہ میں اپنے محبوب کو پھول کے سامنے لے جاؤں تو وہاں پر جب بلبل آئے گا تو وہ دیکھے گا میرے محبوب کو، وہ حیران اور سرگرداں رہ جائے گا، وہ اپنے محبوب کی خوبصورتی کو بھول جائے گا، وہ یقیناً یہ اعتراف کرے گا کہ جتنا خوبصورت میرا محبوب ہے اتنا بلبل کا محبوب پھول اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ وہ اس دن سمجھے گا کہ میرا محبوب بہت زیادہ اس سے خوبصورت ہے۔ تو یہی بات شاعر کر رہا ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، شاعر کہتا ہے یہ میری خواہش ہے اے محبوب میں تجھے پھول کے سامنے لے جاؤں۔ جو عاشق ہوتا ہے
اس کو ہمیشہ اپنا ہی محبوب سب سے پیارا اور اچھا لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جتنا خوبصورت، جتنا پیارا، جتنا حسین اس کا محبوب ہے، اتنا حسین دنیا کا کوئی شخص نہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ اس کو سب سے محبوب، سب سے پیاری چیز جو لگتی ہے وہ اپنا محبوب ہی لگتا ہے۔ تو شاعر کو بھی جو اس کا محبوب ہے وہ دنیا میں سب سے حسین لگتا ہے، سب سے محبوب لگتا ہے، سب سے پیارا لگتا ہے۔ شاعر یہ سمجھتا ہے اس کا جو محبوب ہے کائنات میں ہر چیز سے خوبصورت ہے، ہر انسان سے خوبصورت ہے، یہ پھولوں سے، یہ کلیوں سے، یہ لالا کے پھولوں سے، ہر طرح کے پھولوں سے، گلاب کے پھولوں سے اس کا جو محبوب ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ چمک دمک والا ہے، وہ زیادہ محبوب ہے۔ تو شاعر یہی بات کر رہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے محبوب کو وہاں پر لے جاؤں جہاں پھول اگے ہوں، تو وہاں پر بلبل بھی آئے، دونوں تعریف کریں، وہ اپنے محبوب کی تعریف کرے اور میں اپنے محبوب کی تعریف کروں، تو بلبل کے پاس دلائل ختم ہو جائیں اپنے محبوب کی تعریف کے اور میرے پاس ابھی دلائل باقی ہوں، کیونکہ شاعر یہ سمجھتا ہے اس کا محبوب زیادہ خوبصورت ہے۔ اس شعر کا ایک دوسرا مطلب بھی بنتا ہے، شاعر چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو پھول کے سامنے لے جاؤں، وہاں پر بلبل بھی ہو۔ اصل میں جو بلبل ہوتا ہے، یہ جو دوسرا مطلب ہے یہ بالکل مختلف ہے۔ جو بلبل ہوتا ہے وہ ہمیشہ پھول کی تعریف کرتا رہتا ہے، لیکن بدلے میں جو پھول ہوتا ہے وہ خاموشی اختیار کیے رکھتا ہے، وہ اس کی محبت کا، اس کے عشق کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھول نے ہمیشہ خاموشی سادی ہوتی ہے۔ جو بلبل ہوتا ہے وہ اس کی محبت کے نغمے گاتا رہتا ہے، اس کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، اس کے عشق میں بےتاب رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پھول جو ہے اس کی محبت کا کوئی اس کو جواب نہیں دیتا، کوئی رپلائی نہیں دیتا۔ تو شاعر کا جو اپنا محبوب ہے وہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح بے رخی کرتا ہے۔ تو شاعر یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو وہاں پر لے جائے اور وہاں پر بلبل بھی ہو، پھر دونوں وہاں پر جا کر اپنے گلے شکوے کریں، کیونکہ جب کوئی اپنے جیسا مل جاتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، جو اس کو درد پہنچے ہوتے ہیں، جو تکلیفیں پہنچی ہوتی ہیں، جو محبوب نے اس کے ساتھ بے رخی کی ہوتی ہے، جو اس کی محبت کے بدلے میں محبوب نے اس کو نفرت دی ہوتی ہے، جو اس کے عشق کے بدلے میں محبوب نے اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اس کی بے رخی اختیار کی ہوتی ہے، اس کی لاپرواہی کی ہوتی ہے، جو اس کی قربانیاں ہیں، جو اس کی وفاداریاں ہیں، اس کے بدلے میں اس نے اس کو پتھر ہی دیے ہوتے ہیں اور اس کو نظر انداز ہی کیا ہوتا ہے۔ تو شاعر یہ چاہتا ہے کہ میں وہاں پھول کے پاس جاؤں، وہاں پر بلبل بھی ہو، تو بلبل اپنے دکھ درد بیان کرے، وہ اپنے محبوب کی بے رخی بیان کرے اور میں اپنے محبوب کی بے رخی اور اس کی لاپرواہی کو بیان کروں اور میری محبت کی بے قدری کو بیان کروں۔ تو اس لیے شاعر چاہتا ہے ان دونوں کو آمنے سامنے کرے، اور اس کی مقصد یہ ہوتا ہے جب شاعر اپنے محبوب کا گلا شکوہ کرے گا اور وہ اپنے محبوب کا بلبل گلا شکوہ کرے گا، تو دونوں کے دل میں تھوڑی بہت جو ہوگی وہ تکلیف اور جو درد ہوگا وہ کم ہو جائے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، دونوں کو ایک ہی صدمہ پہنچا ہو، دو بندے ایک جیسے مل جائیں جن کو ایک جیسا صدمہ پہنچا ہے، وہ دونوں اپنے دکھ درد ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، بیان کریں گے، تو دونوں کا دکھ کم ہو جائے گا۔ تو یہی شاعر کی خواہش ہے۔ اگلا شعر ہے، پیامبر میسر نہ ہوا، پیامبر کہتے ہیں قاصد کو، شاعر کہتے ہیں قاصد میسر نہ ہوا تو خوب ہوا، اچھا ہی ہوا کہ قاصد میسر نہیں ہو سکا۔ زبان غیر سے کیا شرع آرزو کرتے، شرع کہتے ہیں وضاحت کو، آرزو خواہش کو، کہتا ہے کہ زبان غیر سے، کسی دوسرے کی زبان سے اپنی خواہش کو کس طرح واضح کرتے، کس طرح بیان کرتے۔ شاعر کہتا ہے اچھا ہی ہو گیا کوئی قاصد نہیں ملا، وگرنہ کسی اور کی زبان سے اپنا پیغام، اپنے دکھ بھری داستانیں کیسے ایک دوسرے تک پہنچا سکتے تھے۔ جو عاشق ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے ان کو کوئی قاصد مل جائے، کوئی پیامبر مل جائے جو ایک دوسرے کے پیغام ایک دوسرے کو پہنچائے، جو عاشق کا پیغام محبوب کو پہنچائے، محبوب کا پیغام عاشق کو پہنچائے۔ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ قاصد مل جائے جن کے ذریعے اپنی کمیونیکیشن وہ جاری رکھ سکے، جن کے ذریعے اپنی بات چیت جاری رکھ سکے، کیونکہ وہ براہ راست بات کر نہیں پا رہے ہوتے، کیونکہ زبانے کی رسوائی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اپنے عشق کو افشا نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ محبوب کی جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی بدنامی نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا اپنے جو عشق کا راز ہے، محبت کا راز ہے، وہ افشا ہو جائے، لوگوں تک پہنچ جائے۔ وہ ایسا قاصد چاہ رہے ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی بات چیت کرے۔ جو عاشق ہے وہ اپنے دکھ درد، اپنی محبت، اپنی وفائیں، اپنی قربانیوں کے پیغامات جو ہیں وہ محبوب تک پہنچائے، اور محبوب جو ہے بدلے میں اس تک پیغام پہنچائے، اس کو جواب دے۔ تو شاعر کی، عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کے اندر یہ درد ہوتا ہے، کوئی پیامبر
مل جائے وہ اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے کہ کوئی طریقہ مل جائے، کوئی ذریعہ مل جائے جس کے ذریعے وہ اپنی بات چیت کر سکیں۔ لیکن یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اچھا ہی ہو گیا کوئی پیغمبر میسر نہیں ہوا۔ کیوں؟ شاعر کہتا ہے اگر کوئی پیغمبر مل جاتا، کوئی قاصد مل جاتا تو کس طرح اپنا دکھ بیان کر سکے۔ جو شاعر کے اندر دکھ ہے، جو درد ہے، جو اذیت ہے، جو تکلیف ہے، جو محبت ہے، جو گہرے صدمے پہنچے ہیں محبوب کی بے رخی کے، اور جو محبوب کے بارے میں اس کے دل میں محبت ہے، کڑن ہے، جو چاہت ہے، جس قدر یہ اس کے لیے قربانیاں دے چکا ہے، جس طرح یہ اس کے لیے دن کو بے چین رہتا ہے، راتوں کو بے سکون رہتا ہے، یہ تمام دکھ درد کس طرح کسی دوسرے کی زبان سے بیان ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی کوئی دوسرا اس طرح اس جذبات کو اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکتا، اس طرح بیان نہیں کر سکتا۔ جو صدمہ اس کو پہنچا ہے، جو تکلیف اس کو ہے، وہ تکلیف کبھی بھی کوئی قاصد، کوئی پیغام لے جانے والا اس تکلیف کو اس انداز میں نہیں بیان کر سکتا جو محبوب کے دل کو لگے، جو اس کو جا کے پتہ چلے کہ عاشق اس کے لیے کتنا بیتاب ہے، اس کا کتنا وفادار ہے۔ کہ اچھا ہی ہوا پیغمبر میسر نہیں ہوا تو زبان غیر سے کس طرح شرع آرزو کرتے، کس طرح زبان غیر سے اپنی بات کر سکتے، کس طرح اپنے جذبات محبوب تک زبان غیر سے پہنچا سکتے، کسی دوسرے کی زبان سے اپنے جذبات کس طرح پہنچا سکتے۔ وہ کہتا اچھا ہی ہو گیا شاعر نے کوئی پیغمبر تو میسر نہیں ہوا، شاعر نے خود ہی اپنا پیغام محبوب تک پہنچا دیا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ محبوب بھی خوش ہو گیا، کیونکہ جب درمیان میں واسطہ پڑ جاتا ہے تو محبوب بھی نہیں چاہتا کہ ہماری جو راز کی باتیں ہیں اس کے درمیان کوئی تیسرا پڑ جائے، کسی تیسرے تک پہنچے یا کوئی تیسرا آ کر پیغام پہنچائے۔ وہ چاہتی ہے، محبوب جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ خود آ کر پیغام پہنچائے، کیونکہ جو عاشق کے اندر درد ہوتا ہے، جس طرح عاشق پیغام پہنچا سکتا ہے وہ دوسرا نہیں پہنچا سکتا۔ شاعر یہ خواہش کرتا رہا کہ کوئی پیغمبر مل جائے، کوئی قاصد مل جائے، لیکن جب قاصد نہیں مل سکا تو جو شاعر تھا، جو عاشق تھا، اس نے خود ہی اپنا پیغام پہنچا دیا۔ تو ابھی وہ بہت مطمئن ہے کہ اچھا ہی ہو گیا کہ قاصد نہیں ملا۔ اگلا شعر ہے، میری طرح میں و مہر بھی ہیں آوارہ۔ میری طرح اس کا مطلب ہے میں و مہر کہتے ہیں چاند اور سورج کو، آوارہ کسی حبیب پیارے کو کہتے ہیں۔ یہ بھی جستجو کرتے، جستجو ہوتا ہے تلاش کرنا۔ شاعر کہتا ہے یہ جو چاند اور سورج ہیں، شاعر سمجھتا ہے یہ بھی اس کی طرح ہی کسی کے عاشق ہیں، کسی کی محبت میں مبتلا ہیں۔ شاعر کہتا ہے میری طرح میں و مہر بھی ہیں آوارہ۔ شاعر کہتا ہے یہ چاند اور سورج جو ہیں وہ بھی میری ہی طرح آوارہ ہیں، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے، یہ بھی کسی محبوب کی تلاش میں ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ جو چاند اور سورج آوارہ پھرتے رہتے ہیں، یہ بھی ویسے ہی آوارہ نہیں پھرتے رہتے، بلکہ یہ بھی کسی محبوب کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اصل میں جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے عشق میں مارا مارا پھرتا ہے، کبھی جنگلوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی وادیوں میں، کبھی شہروں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی کوچوں میں۔ وہ دیوانوں کی طرح، وہ بیگانوں کی طرح آوارہ پھرتا رہتا ہے، بے تاب رہتا ہے۔ جب اس کو بے چینی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو اٹھتا ہے، نکل جاتا ہے باہر کو، کہیں اس کو چین نہیں ملتا، کبھی صحراؤں میں پھرتا رہتا ہے مجنوں کی طرح، کہیں اور جگہوں پہ، کہیں پہاڑوں میں، کبھی وادیوں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی کوچوں میں، جگہ جگہ مارا پھرتا ہے محبوب کی تلاش میں، اس کے عشق میں، اس کی وجہ سے بے تابی میں تو پھرتا رہتا ہے۔ شاعر جو ہے جب چاند اور ستاروں کو، چاند اور سورج کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی ہمیشہ گردش میں رہتے ہیں، ایک منٹ بھی ان کو سکون نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی کہیں ٹھہرتے نہیں ہیں۔ اگر یہاں پہ چاند نہیں ہے تو دنیا میں کسی اور کونے میں چاند نکلا ہوا ہے، اگر یہاں سے سورج غائب ہوتا ہے دنیا کے کسی اور کونے میں جا کے سورج نکل آتا ہے۔ تو لیکن سورج جو ہے ایک سیکنڈ بھی، چاند بھی ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرتے۔ تو شاعر اس کی جو گردش کو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید یہ بھی کسی کی محبت میں مبتلا ہے، تو یہی وجہ ہے یہ ہر وقت گردش میں رہتے ہیں، ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرتے۔ شاعر یہ سمجھتا ہے شاید کو جو دکھ درد شاعر کو پہنچے ہیں، جو عاشق کو پہنچے ہیں، شاید وہی تکلیف، وہی دکھ درد جو چاند اور سورج کو پہنچے ہیں، یہی دکھ درد چاند اور سورج کو چین نہیں لینے دیتے۔ یہ بھی مارے مارے پھرتے ہیں، کبھی جنگلوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں، کبھی سمندروں کے اوپر سے گزر رہے ہیں، کبھی صحراؤں کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح عاشق ان تمام جگہوں پہ پھرتا ہے، کبھی صحراؤں میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی ویرانگیوں میں، تو اسی طرح چاند اور سورج بھی پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں، کبھی ویرانگیوں سے گزرتے ہیں، کبھی تنہائیوں سے، کبھی سورج کے جو ہے جنگلوں کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ ہر جگہ یہ جاتے ہیں، پھرتے ہیں اور مارا مارا پھرتے رہتے ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں۔ تو شاعر کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، شاید کہ وہی دکھ درد جو شاعر
شاعر کو پہنچے ہیں وہ شاید ان کو بھی پہنچے ہیں۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، جو درد اس کو پہنچتا ہے، جو مصائب، جو حالات اس کو پہنچتے ہیں، وہ ان کے درمیان، دوسروں کے درمیان مماثلت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے جو میں رو رہا ہوں، جس غم میں میں رو رہا ہوں، شاید کہ جو دوسرا رو رہا ہے اس کے آنسو بھی اسی غم میں بہہ رہے ہیں۔ تو یہی بات شاعر کے ساتھ ہے، عاشق کے ساتھ ہے۔ وہ سمجھتا ہے چاند اور سورج کو بھی وہی دکھ پہنچا ہے، محبوب کے فراق کا، محبوب کی جدائی کا، اسی لیے یہ بھی مارا مارا پھر رہے ہیں۔ یہ بھی شاید کسی محبوب کی جستجو میں ہے، کسی محبوب کی تلاش میں ہے۔ اگلا شعر ہے، ہمیشہ میں نے گریبان کو چاک چاک کیا، تمام عمر، چاک چاک کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، تمام عمر رفو گر رہے، رفو کرتے، رفو گر ہوتا ہے رفو کرنے والے، سینے والے۔ شاعر کہتا ہے تمام عمر میں اپنے گریبان کو چاک چاک کرتا رہا، پھاڑتا رہا، اور جو رفو گر تھے وہ ہمیشہ رفو کرتے رہے۔ جو شاعر تھا جو اپنے محبوب کے عشق میں پاگل ہو جاتا تھا، دیوانہ ہو جاتا تھا، وہ ہر طرح سے کوشش کرتا تھا محبوب کو ملنے کی، اس سے ملاقات کی، اس کے زیارت کی، ہر طرح کی تگ و دو کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، لیکن جب ناکام ہو جاتا تھا، بے بس ہو جاتا تھا، پھر اپنی تکلیف میں، بے بسی میں وہ کیا ہوتا تھا، اپنے گریبان کو چاک کرتا تھا، آہو بکا کرتا تھا، چیختا چلاتا تھا، اور اس درد میں، اس تکلیف میں، اس اذیت میں وہ اپنے گریبان کو پھاڑتا تھا، چاک کرتا تھا۔ جب اس کو ہوش آتا تھا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، میں نے تو اپنا ہی گریبان چاک کر لیا، پھر کیا ہوتا تھا، رفو گر کے پاس جاتا تھا، اسے رفو کرواتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ابھی میں محبوب کی گلی میں نہیں جاؤں گا، اس کی سوچ میں نہیں جاؤں گا، اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا، اس کی طرح دیوانہ، اس کی یادوں میں دیوانہ اور بیگانہ نہیں ہو جاؤں گا، اس کے لیے ابھی نہیں تڑپوں گا، اس کی جو تذکرے ہیں ابھی چھوڑ دوں گا۔ لیکن پھر کیا ہوتا تھا، پھر یاد ستاتی تھی، پھر تکلیف میں، پھر اذیت میں، پھر گریبان کو چاک کرتا تھا، پھر رفو گر سیتے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے تمام عمر وہ دکھ درد، وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں پہنچتی رہی، اور تمام عمر میں گریبان کو چاک چاک کرتا رہا۔ نہ تو کوئی ایسا لمحہ آیا، نہ تو کوئی ایسا وقت آیا کہ شاعر کو ایک لمحے بھر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے سکون مل جائے، کوئی تکلیفیں، دکھ درد، اذیتیں ختم ہو جائیں، کم ہو جائیں۔ شاعر نے جتنا عرصہ گزارا تو شاعر کے ساتھ کیا رہا، دکھ درد، اذیتیں، تکلیفیں پہنچتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ شاعر بار بار گریبان کو چاک کرتا رہا، اور جو رفو گر تھے وہ بار بار اس کو رفو کرتے رہے۔ دوسری وجہ کیا تھی کہ شاعر چاک کرتا تھا جو شاعر کے اپنے ہوتے تھے، محبت کرنے والے ہوتے تھے، جو اس کا دکھ درد کو سمجھتے تھے، جو اس کی تکلیف کو سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جو گریبان کو چاک کر رہا ہے، یہ جو آہو بکا کر رہا ہے، یہ جو تڑپ رہا ہے، یہ کوئی سخت تکلیف کی، محبوب کی جدائی میں تڑپ رہا ہے، اس میں یہ بے بس ہے۔ تو وہ سمجھتے ہوئے اس کے گریبان کو خود ہی وہ رفو کر دیتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس کے دکھ درد کو اور تکالیف کو۔ اگلا شعر ہے، نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، عالم ہوتا ہے حالت کو، برگشتہ بری، طالعی قسمت، تو برگشتہ طالعی کا مطلب ہوتا ہے بری قسمت۔ تو شاعر کہتا ہے نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، آتش کی بری قسمت کا حال نہ پوچھ، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے، بارہ کہتے ہیں بارش کو، کہتا ہے کہ آتش کی قسمت کا برا حال مت پوچھ، جب بھی یہ بارش کی آرزو کرتا تو بدلے میں آگ ہی برستی، شعلے ہی برستے۔ جو شاعر تھا، جو عاشق تھا، اس کی ہمیشہ خواہش رہی کہ محبوب سے مل جائے، محبوب اس کے قریب آ جائے، اس سے دو چار باتیں کر لے، اپنے دل کے جذبات اس تک شیئر کر دے، اپنا دکھ درد، اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی قربانیاں، اپنی وفاداریاں اس تک بیان کر سکے، اور اس کی میٹھی آواز اس کے کانوں میں پڑ سکے، اور اس کے دل کو کچھ عرصہ سکون مل سکے، یہ اس کے ساتھ کچھ باتیں کر سکے۔ ایسا ممکن نہیں ہوا۔ جو عاشق ہے، جو شاعر ہے، اس کے لیے سب سے جو محبوب چیز ہے وہ محبوب ہے۔ اگر محبوب پاس ہے تو اس کو کانٹے بھی پھول لگتے ہیں، اس کو شعلے بھی جو ہے وہ برف لگتی ہے، اس کو تپتی ہوائیں جو ہیں، اس کو تپتی ہوائیں بھی جو ہیں وہ باد نسیم اور باد صبا لگتی ہیں، اس کو ہر مصیبت بھی وہ محبت کی ایک داستان لگتی ہے۔ لیکن جب محبوب پاس نہیں ہے، جب محبوب دور ہے، تو اب اس کو پھول بھی جو ہے وہ شعلوں کی طرح لگتا ہے، اب اس کو
ठंडी हवाएं भी वो तपती हुई हवाएं लगती हैं, इसको हर अच्छी चीज़ भी वो मुसीबत ही लगती है। तो यही वजह शायर कह रहा है, वो जब तकलीफ़ में होता है, मुसीबत में होता है, तो जो बारिश है उसको वो भी आग लगती है। शायर अभी अपनी किस्मत को कोस रहा है, अपनी किस्मत को बुरा भला कह रहा है। असल में शायर जो रोता रहा, वो ख्वाहिश करता रहा, वो चाहता था कि महबूब से मोहब्बत हो जाए, उससे कुछ बातें हो जाएं, उसके साथ कोई अपने जज्बात शेयर कर दे, लेकिन बदले में क्या होता था? बेरुखी होती थी, लापरवाही होती थी, ददकारना होता था, छोड़ देना होता था, लापरवाही करना होता था। ये चीज़ें क्या थी? शायर इसको अपनी किस्मत पे मंसूब करता था। हम तो मुलाकात चाहते थे तो बदले में नफरत मिलती थी, हम फूल देते थे बदले में पत्थर मिलते थे, हम चाहत देते थे बदले में क्या होता था? वो बेरुखी मिलती थी, नफरत मिलती थी। तो शायर समझता शायद ये किस्मत ख़राब है, हम किसी अच्छी चीज़ की ख्वाहिश करते थे, बदले में बुरी चीज़ मिलती थी। हम बारिश की तमन्ना करते थे, बारिश की आरज़ू करते थे, तो बदले में क्या होता था? आग और शोले बरसते थे। तो शायर को जब महबूब नहीं मिला होता, इसको हर अच्छी चीज़ भी बुरी लग रही होती है, हर खुशी भी इसको गम लग रहा होता है, इसके सामने जो मुस्कुराहट है वो भी एक बहुत तकलीफ दे और अजियतनाक इसको महसूस हो रही होती है। तो यही वजह है शायर कह रहा है कि आतिश की किस्मत का बुरा हाल ना पूछो, कि जब भी कोई बारिश की आरज़ू करते थे तो आग और शोले ही बरसते थे। यकीनन दोनों गज़लों की तशरीह समझ में आ गई होगी। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।